बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम जो G8 तर्जमतुल कुरान क्लास जो सूरत इब्राहीम कर रहे थे और वो हमारी जारी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी हमने तब्दीली ये की है कि अब चूंकि एक क्लास काफ़ी आगे चली गई है माशाल्लाह, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, और अब जो कुछ बुनियादी बातें हैं उनकी तरफ भी किया जाए। और जैसा कि ये इस कदर वसी है कि अ, बेहतर है कि कवायद जो हैं उनकी तरफ भी नज़र हो, और बाकी वो सूरत इब्राहीम का जो सफ़र है वो चलता जाएगा जब तक इंशाल्लाह ये क्लास चलती है। तो आज जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि एक क्लास जो है वो कवायद के बारे में हुआ करेगी शुरू से टॉपिक वाइज, और एक जो है वो सूरत इब्राहीम जैसे चल रही है लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो चलती रहेगी। तो आज जो कवायद का आगाज़ हम बिल्कुल उस बुनियाद से कर रहे हैं जो आम तौर पर आपको लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में आपको कई दफ़ा उन अल्फाज जो हैं वो आपके सामने आए होंगे। और ये देखिए, ये है तस्हीलुल कवायद, और इसका आगाज़ उसी तरीके से बतर्ज़ सवाल व जवाब होगा, बतरीके सवाल व जवाब। और क्योंकि सवाल और उसका जवाब पे फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और उसके ऊपर मज़ीद सवालात भी पूछे जा सकते हैं जो समझ नहीं आती। तो जिस तरह हमारे सूरत इब्राहीम के सवाल बने थे और हम 92 मुकम्मल हमने कर लिए और आगे चल रहा है, इस तरीके से हम इसको यहाँ से आगाज़ करते हैं। तो तस्हील का मतलब है आसान बनाना। तो तस्हीलुल कवायद का मुराद ये है कि कवायद को, जो लुग़तुल कुरान है या लिसानुल कुरान है, उसके जो कवायद हैं, उसके जो उसूल हैं, उनको आसान करके बयान करना, समझना और समझाना। तो पहला सवाल ये है कि कुरान करीम की ज़ुबान अरबी के कवायद सीखने और सिखाने वाले इल्म को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है। ये है पहला सवाल कि अब हमने तलफ़ुज़ जो है वो काफ़ी हद तक सीख लिया है, हम रोज़ाना तिलावत भी कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने का सफ़र भी वो तो जारी सारी है, लेकिन अब हमने तर्जमा भी सीखना है, और तर्जमा को उसकी बुनियादों के साथ सीखना है, ताकि हमें एक एक लफ्ज़ का पता हो कि हम ये तर्जमा क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, और इसकी बुनियाद में क्या कवायद छुपे हुए हैं। तो कुरान मजीद की ज़ुबान अरबी, और बाकी ज़ाहिर है कि कुरान करीम के अलावा अहादीस मुबारका या बाकी जो भी फुसहा अरबी, जो एलोकेंट अरबी कहलाती है, उसके कवायद जो हैं वो यही हैं। और दर हकीकत जो भी ग्रामर वजूद में आई है वो कुरान करीम की मरहून मिन्नत है। इसको समझने के लिए, इसको बयान करने के लिए और समझाने के लिए ये कवायद जो हैं उनको अ, मरबूत किया गया, उनको मुदव्वन किया गया। तो जवाब इसका ये है कि इल्म सर्फ़ी व नहवी। तो इल्म जो है वो जानने को कहते हैं, जैसे साइंस, ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो असर्फ, इल्म सर्फ़ी के सर्फ का इल्म, व नहवी और नहव का, यानी क़वाइदुल कुरान जो सीखे और सिखाए जाते हैं उसके दो हिस्से हैं, दो जुज़ हैं, इल्म सर्फ और इल्म नहव। और आम तौर पर आपने यही अल्फाज सुने होंगे कि सर्फ व नाव, सर्फ व नाव। तो इल्म सर्फ और इल्म नाव, और इल्म सर्फ का दूसरा नाम इल्म तसरीफ भी है, यानी तसरीफ। अब हम इसको आगे चलते हैं। पहले तो बुनियाद के कवायदुल कुरान, उसके दो हिस्से इल्म सर्फ और इल्म नहव, और आम तौर पर बोलचाल में सर्फ और नहव ही कह दिया जाता है। इल्म जो है ये लिखने में और ख़ास तौर पर तहरीर में आ जाता है,
لیکن عام جو زبان میں اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ علم الصرف کے لغوی اور اصطلاحی معنی واضح کیجیے، نیز اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض و غایت اور افادیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ لغت کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے علم تو بڑا واضح ہے کہ علم کا مطلب ہے جاننا، اور جو علوم کی مختلف شاخیں ہیں ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے، اور الصرف اس کے لغوی لغت کے لحاظ سے معنی، اور اصطلاحی کے جو جب ایک قواعد ان کو مربوط کیا جاتا ہے، مدون کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے، تو پھر اصطلاحات وجود میں آتی ہیں کہ یہ چیز، یہ شیپ یا اس طرح کی حالت ہو تو پھر یہ اس کی اصطلاح ہے۔ تو بہت ساری ہم اصطلاحات ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نیز اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اس کو سیکھنا ضروری ہے، کیوں اس کو سکھانا ضروری ہے، اور پھر اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الصرف کو پہلے لیتے ہیں، جیسے کہا کہ علم الصرف، تو صرفن یا تصریف، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم الصرف کو علم التصریف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ پھیرنا، عدلنا، بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو الٹ دینا، یعنی اس کی حالت کو بدلنا، تغیر پیدا کرنا۔ اور یہ جو صرفن یا تصریف ہے، اس کے جو بیسک لیٹرز ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یا مرکزی جو حروف یا مادہ، وہ ہے صاد اور پھر را اور فا، صاد، را اینڈ فا۔ اور قرآن کریم میں یہ 30 مرتبہ مختلف مثالوں میں یہ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو 30 مرتبہ مختلف انداز میں، کبھی ورب کی شکل میں، کبھی ناؤن کی شکل میں، اسم میں، فعل میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ البقرہ کی طرف۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ البقرہ میں، کئی آیات اپنی بعض خاص جو اس کے اندر مضمون ہے، انداز بیان، مضمون جو کانٹینٹ ہے، اس کی وجہ سے ایک نام اختیار کر لیتی ہیں اور نام کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی، آیت النور، آیت الاستخلاف، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی آیات ہیں۔ تو اس کو یہ والی ایک سائنٹیفک ورس ایک ہے، اور یہ دوسرے پارے میں، جس میں بہت ساری سائنسی باتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں وتصریف الریاح، تو اس کو سائنٹیفک ورس بھی کہا جاتا ہے، یا آیت العلوم جو ہیں جسمانی علوم، یعنی کہ فزیکل جو نالج ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 165، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اگر آپ غور کریں تو بہت ساری سائنس کی اور فزکس کی اور یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، اور اس کے اندر یہ ہے وتصریف الریاح، اور ہوا کو کہتے ہیں، اور ریاح اس کی جمع ہے، تو وتصریف الریاح کہ ہواؤں کا الٹنا پلٹنا، ان کا چلنا، عدلنا، بدلنا، کبھی ادھر سے ہوا چلتی ہے پھر اور ٹرن ہو کے، جیسے مختلف بادلوں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو وہ تصریف کا یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ وہ استعمال ہوا ہے، وہ تصریف الریاح۔ پھر سورہ التوبہ کی آیت نمبر، یہاں پہ سورہ البقرہ کا لکھ لیں کہ آیت نمبر 165، یہ اس کا ریفرنس یہاں پہ۔ اور اگلا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ روٹ ہے جو مرکزی صاد را فا، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو عدل بدل دیا، پھیر دیا، الٹا دیا، اس لیے ایسی کہ وہ ایسی قوم تھے جو فہم نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، تو ان کی اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے
اعمال کی وجہ سے ان کے دل بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو صحیح جگہ تھی وہ پھر ادھر وہ وہاں پہ وہ بینیفٹ حاصل نہیں کر سکے. صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون. پھر آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 کو یہ رکھیں کہ جس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں بتایا کہ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، کہ ان خبیثات جو ہیں ان کے جو مکر و فریب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، ان کے جو بھی ان کے ارادے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. فصرف عنہ کیدہن، ان کی جو مخفی اور ظاہر باہر باطن جو تدبیریں تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے الٹا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. انہ هو السمیع العلیم. پھر سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی صورت، اس میں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، یہ بھی اس میں ایک کہ بار بار ہم اپنی نشانیوں کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر عدل بدل کر ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، روحانیت کی طرف، اصل جو حق ہے اس کی طرف واپس آ جائیں. تو صرفنا، قرآن کریم کے بارے میں بھی کہا ہوا کہ ہم نے اس کے اندر آیات کو بار بار عدل بدل کر پھیر کر مضامین کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو یہ تھا الصرف کا لغوی معنی، جس کا مطلب ہے کہ پھیرنا، عدلنا، بدلنا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ صرف و نحو، تو پھر ہم اصطلاحی معنی جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اور جب ہم کو کہتے ہیں کہ صرف و نحو کے لحاظ سے یہ بات ہے تو ہم تلفظ کی نہیں بات سمجھ سکتے، نہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یا تو کہیں نا کہ ادغام یا تجوید کے مطابق یہ ہے یا یہ اظہار ہے، تو فوراً جو ہے ہمارا ذہن ادھر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اس کی ٹرمز ہیں، اس کی اصطلاحات ہیں. لیکن یہ جو ہے ترجمہ کی اس کے قواعد کی اصطلاحات ہیں. تو اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ مرکزی لفظ، یعنی مرکزی لفظ کا اصل جو عربی میں لفظ مصدر، یعنی جو وہاں سے اس کی پروڈکشن، یا اصل جو ہے وہ اردو والا نہیں بلکہ عربی میں اصل جو ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا کہ اصلها ثابت، کہ اس کی جو جڑ ہے، جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پروفڈ، ثابت ہے، قائم شدہ ہے. تو اصل یعنی کہ اس کی جڑ، لیکن اردو میں عام طور پہ ہم اصل سے مراد ریئل لیتے ہیں. تو ریئل بھی ٹیکنیکلی بات وہی بنتی ہے کہ جہاں سے آغاز، بالکل جو سٹارٹ، جو اس کی فاؤنڈیشن تھی. تو مرکزی لفظ یعنی مصدر یا اصل سے مزید کلمات کے مختلف احوال اور سانچے نکالنا اور سمجھنا. جیسے ایک لفظ جو ہے وہ اگر اس سے اگر لفظ ناصر ہے تو مدد کرنے والا، تو جس کی مدد کی جائے وہ پھر منصور ہو جائے گا، ٹھیک. اور کاتب، لکھنے والا، اور اگر کوئی وہ لکھ دے کوئی چیز تو وہ مکتوب. تو پھر اسی طریقے سے یعنی کہ کلمات مختلف آئیں، مختلف ان سے آگے بنے، سیگے بنے، ان کے سانچے بنے، ان کی ڈائز بنی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کلمات جو ہیں وہ مختلف جو مرکزی لیٹرز ہیں وہی ہوں گے، لیکن اس سے مختلف کلمات وجود میں آئیں گے، مختلف الفاظ جو ہیں وجود میں آئیں گے، جس سے انسان کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس مادہ سے، ان الحروف سے کیا کیا مزید الفاظ بنائے جا سکتے ہیں یا بنتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اصطلاحاً جو ہے اگر اس کو کہتے ہیں کہ علم الصرف، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا یہ نام رکھنے کی کیا وجہ کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ماہرین نے جب دیکھا، قرآن کریم کی تمام آیات کا مطالعہ کیا، الفاظ کو دیکھا، مرکب الفاظ کو دیکھا، اور مفرد جو اکیلے الفاظ ان کو دیکھا، ان کی ترکیب کو دیکھا، تو دیکھا کہ ان میں مختلف الفاظ جو ہیں مختلف شکلوں میں آئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہی میں نے کہا تھا کہ 30 مختلف انداز میں آیا ہے. کبھی یہ صرفنا آیا ہے، کبھی صرفہ آیا ہے، کبھی مصروف کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے. عام طور پر اردو میں کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں،
تو مصروف سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ میری جو توجہ باقی چیزوں سے ہٹ کے ادھر مبذول ہوئی ہے، میں پوری توجہ ادھر دے رہا ہوں. مصروف یعنی میری توجہ باقی چیزوں سے ہٹ کے میں ادھر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اس لیے وہ ہم مصروف سمجھتے ہیں. کہ مصروف سے مراد ہے کہ توجہ کو ڈائیورٹ کر کے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ لایا گیا ہے. لیکن اصطلاحاً ہم یا عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہے، یا میں بہت مصروف تھا اس لیے میں آپ کو واپس جو ہے نا یہ بات یہ کام نہیں کر سکا. تو وجہ تسمیہ اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر عدل بدل کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے اصول سکھائے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہا جاتا ہے. یعنی اصول سیکھے جاتے ہیں. اگر ہم علم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مختلف کلمات کیسے جو ہے وہ بنتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے مثال دی تھی کہ کاف تابا کتبہ، اگر کتاب کو ہی دیکھ لیں تو کتابن پھر آیا ہے، پھر اس سے کتب بنی ہے، پھر اس سے مکتوب ہے، پھر کاتب ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے پھر الفاظ جو ہیں وہ آگے بنتے ہیں. تو اس لیے اس کو علم صرف کہا جاتا ہے. تو یہ تھا اس کا بنیادی کہ جو بار بار ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ صرف و نحو صرف، تو یہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم الصرف کا دائرہ کار کیا ہے. اس کا ہر ایک جو علم ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے کہ اس کے اندر اس نے اپنا فنکشن کرنا ہے. اور ایک چیز یعنی اس کی اسپیشلٹی ہے نا کہ اس کے اندر کون سے چیزیں آئیں گی، کون سے الفاظ آئیں گے. تو جو ذخیرہ الفاظ ہے ووکیبلری وہ تو بہت بڑی ہے. اور اس کے بارے میں تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوٹ کیا ہے کہ عربی لغت اتنی وسیع ہے کہ اس کے بارے میں کہ لا یعلم الا نبی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جان سکتا. جی، اتفاق سے میرے پاس یہ کتاب ہے کہ فرمایا کہ لغت عرب جو صرف نحو کی اصل کنجی ہے، وہ ایک ایسا ناپیدا کنار دریا ہے جو اس کی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ لا یعلمہ الا نبی. یعنی اس زبان کو اور اس کے انواع و اقسام کے محاورات کو بجز نبی کے اور کوئی شخص کامل طور پر معلوم ہی نہیں کر سکتا. اس قول سے بھی ثابت ہوا کہ اس زبان پر ہر ایک پہلو سے قدرت حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں، بلکہ اس پر پورا احاطہ کرنا معجزات انبیاء علیہ السلام سے ہے. نزول المسیح جلد جو روحانی خزائن 18 صفحہ 436 اور 37. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ صاحب سے کھلا ہوا تھا. تو یہ تھا کہ بات کر رہے تھے دائرہ کار کی. تو اس علم کے تحت یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کلمات میں حروف اصلیہ کون سے ہیں. یعنی ایک لفظ اگر یہ مکتوب ہے تو اس میں اصل لفظ کون سے ہیں. ظاہر میم نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک، اور اس کے اندر جو ہے وہ واو بھی نہیں ہے، لیکن قاف تابا یہ اس کے ہیں. اسی طریقے سے فرض کریں کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ یکتبو، تو اس میں جو یا ہے وہ حروف اصلی نہیں بلکہ وہ زائدہ ہے، حروف زائدہ میں ہے. تو دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سیقولو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سین ہے اور یہ یا ہے یہ ایکسٹرا حروف ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سین کا یہاں پہ کیوں آیا ہے، یا کا یہاں پہ کیا ہے. تو اس علم کے تحت یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اصلی حروف اصلی کون سے ہیں اس کے اندر، اور زائد کون سے اس میں داخل ہوئے ہیں شروع میں آخر میں. اور جو کلمہ فوکس کیا جا رہا ہے، جس کو ہم پڑھایا جا رہا ہے، اس میں حروف کتنے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اس میں سے کون سا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. اور اگر نہ بھی لگے ہوں اس کے اوپر حرکات
تو وہ استعمالات سے اور اس کے پیٹرن کو سمجھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حرف جو ہے وہ یہاں پہ ساکن ہے. مثلا یکتبو کہ کاف یہاں پہ ساکن ہے، بعض جگہ پہ نہیں ہوتا کوئی دوسرا حرف. تو یہ ساری چیزیں، متحرک ہے کہ ساکن ہے، کون سے حرف کا جو ہے وہ ادغام ہوا ہے. کئی ایسے حروف ہیں جن کا ادغام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کہ تم یا فدارتم. کئی اس طرح کے قرآن کریم میں لفظ ہے جس میں ادغام کا اصول، اس کے اندر حرف جو ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فکسڈ کلمات ہیں، جو مثال کے طور پر حروف ہیں، جیسے الہ ہے، اس نے الہ ہی رہنا ہے ہر جگہ. من ہے، اور اسی طریقے سے لی اور بی جیسے بسم اللہ کئی فکس ہوتے ہیں. الائی کا کئی ایسے ورڈ ہیں اس اسماء کے اندر بھی ہیں، حروف کے اندر بھی ہیں. وہ اس دائرے سے نہیں آتے کیونکہ وہ فکس ہیں، ان کو ایک وہ ہل جل نہیں سکتے. لیکن باقی جو ہیں جن کے اندر آپ عدل بدل کر سکتے ہیں، ان کو مختلف کلمات میں ڈال سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. جیسے کاتب ہے، اگر اس کی جمع کرنی ہو تو کتاب بھی آ جاتی ہے اور کاتبون بھی آتی ہے. قرآن کریم میں خود لکھا ہوا انا لہو کاتبون. بہرحال یہ علم الصرف کا دائرہ کار ہے. اس کی غرض و غایت کیا ہے اور افادیت؟ غرض و غایت یہ ہے کہ عربی کلمات کی ہمیں پہچان ہو. یہ کلمہ جو ہے اس کے شروع میں کون سا حرف زائد ہے یا کون سا ساکن ہے، جیسے میں نے سیقول کی مثال دی تھی، یا اور کوئی بھی قرآن کریم کا کوئی بھی آپ پیج کھولیں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. پھر ان میں جو پیدا ہونے والی مختلف تبدیلیاں ہیں ان کی تفصیل ہمیں معلوم ہو جائے، اور ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ فہم قرآن جو ہے وہ مزید بڑھے گا. اور تحریر میں اور تقریر میں قرآن کریم کے علاوہ بھی اگر کوئی اور مثلا احادیث کا مطالعہ انسان اس کی سعادت ملتی ہے، یا فرض کریں کہ قصیدہ جو مشہور ہے یا آئین فید اللہ والعرفان، اگر یہ چیزیں پتہ ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے جو حرکات ہیں کیوں لکھا گیا ہے، کیوں فید اللہ، کہیں فید اللہ یا فید اللہ کیوں نہیں ہے، اور والعرفانی یہاں پہ لمبا کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے پتہ چلتی ہیں. تو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں آسانی اور ہمیں اس میں مدد ملے. تو یہ تھا صرف کا. اور اب جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ نحو ہے. اور سوال نمبر 3 جو آج کی کلاس کا یہ ہے کہ علم النحو کے لغوی اور اصطلاحی معنی واضح کیجیے، نیز اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض و غایت اور افادیت کیا ہے. تو اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے جواب کی طرف. تو اس کا جواب یہ ہے کہ النحو کا لغوی معنی ہے راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا. یہاں پہ الف جو ہے مسنگ تھا، الف ڈال دوں گا میں انشاءاللہ. کنارہ یا ارادہ کرنا. تو ڈائریکشن اور یہ سارے یہ اس کے لغت میں اس کے معنی نحو، جس کی طرف انسان جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں جاتا ہے. اب ہم قواعد کی جو قواعد القرآن ہے ان کی نسبت سے اگر اس کو سمجھیں تو اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد اور اصول بیان کیے جائیں جن کے ذریعے سے ہمیں کلمہ کی تینوں اقسام، یعنی کلمہ کہتے ہیں نا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آئے، وہ مہمل نہ ہو، میننگ لیس نہ ہو، میننگ فل ورڈ جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو حقیقی سمجھ آنے والی بات یا جو پوری دنیا کا جس کو سمجھیں گے مطمع نظر ہے، ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، کہ سب سے زیادہ حقیقت رکھنے والا اور سمجھنے سمجھانے والا، پریکٹس کرنے والا اور تبلیغ کرنے والا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ کے نام سے مشہور ہے کہ پاکیزہ ترین سٹیٹمنٹ یا بات جو ہے میننگ فل، وہ اصطلاحاً اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو کلمہ کی تینوں اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو. بعض کا تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا بھی پتہ ہو کہ تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی.
بعض ایسے لفظ ہیں جو بالکل اسی انداز میں رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں موسیٰ ہے، وہ اگر آپ شروع میں لکھیں، یا عیسیٰ شروع میں لکھیں، درمیان میں لکھیں، آخر میں لکھیں، وہ وہیں کا وہی رہے گا، وہ فکسڈ ہے. ٹھیک، اس میں کوئی صرف کا چکر نہیں، وہ سارا النحو کا ہے. موسیٰ ہر جگہ ایسے ہی پڑھا جائے گا. حسنہ کا لفظ ہے، اسی طرح کبرا، صغرا، کئی ایسے پیٹرن ہیں جن کے چینج نہیں ہوتے. تو لیکن اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے محمدن کلمہ طیبہ کی ابھی بات ہو رہی تھی، اور محمدن درود شریف صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات، اور اگر اذان کے کلمات ان محمدن محمد رسول اللہ کلمات اذان کے، تو اس میں جو تبدیلی ہے معنی وہی ہیں، وہی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم محمدن، محمدن اور محمدن. تو یہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی ہے، کیوں کلمہ طیبہ میں ہم ان کو چینج نہیں ہو سکتا، اور فکرے کی بناوٹ ختم ہو جائے گی. معنی جو ہیں وہ تو نہیں بگڑیں گے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی جو ہے وہ عربی سے نابلد ہے، نا آشنا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ یہ نہیں استعمال ہونا تھا، یا اگر یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے درود شریف میں محمدن تو یہ کیوں ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس سے پتہ چلتی ہیں. تو اس کے علاوہ کلمات کو با معنی انداز میں آپس میں ملانے اور مربوط کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے. تو صرف و نحو جو ہے آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے، یعنی کہ دونوں کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے، ایک ہینڈ شیک ہے، کہ ان کے ساتھ ملا کے تو پھر بات جو ہے وہ آگے چلتی ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی عام فہم مثال یہ دے دیتا ہوں جو گھروں میں عام دیکھیں، کہ اگر آپ نے کھانا پکانا ہے، طعام تیار کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ذہن میں رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا تیار کرنا ہے، ہمارے پاس کیا 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 چیزیں ہونی چاہیے. وہ ساری چیزیں، اور بعض اوقات ایک کھانے کے میں مرکب کر کے چیزیں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، مکس کر کے، بعض اس کو گرائنڈ کر کے مکس کر کے وہ تیار کی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، یہ تو چلو آپ کا ہو گیا نا کہ جو مختلف چیزیں بنا کر جو ہے آپ نے ان کو ان کی کوانٹٹی کے مطابق، جیسے وہ صرف ہے، جو علم الصرف کی بات ہو رہی تھی، کہ آپ کہ اتنا انگرین، اتنی یہ چیز ڈالنی ہے، اتنی یہ چیز ڈالنی ہے، یہ پورا ایک جو ریسیپی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ نے. لیکن پھر اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ نحو ہوگی، یعنی کہ اس ڈائریکشن کے اندر آپ نے پہلے آئل کرنا ہے، پھر اس میں اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، آخر میں یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم اتنا دینا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں پھر نحو سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ملانا، مربوط کرنا، اور پھر اس کو آگے سرو کرنا. کیونکہ آگے جیسے اب آئے گا کہ کھانا پہلے سارے انگریڈینٹس ہوں مختلف تیار، پھر آپ ان کو ایک ڈائریکشن کے اندر ان کو تیار کریں، پھر ان کو سرو کریں اپنے لیے یا گیسٹ کے لیے، مہمانوں کے لیے. تو اس سے یہ صرف و نحو جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کلمات کو بامعنی انداز میں آپس میں ملانے، مربوط کرنے سے، تاکہ بات کی جو ہے وہ سمجھ آئے. آگے چلتے ہیں کہ جی کہ اس کو نحو جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کہ ریزنز فار نیمنگ، کیا اس کی نیمنگ ریزنز کیا ہیں، کیا کیوں یہ استعمال کیا گیا، اس کا جو ہسٹوریکل ٹریڈیشنز کیا ہے. تو اس علم کو نحو کہنے کی 4 وجوہات جو ہے ماہرین نے بیان کی ہیں. اول کہتے ہیں کہ نحو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخی روایت کے روح سے سب سے پہلے جس نے ان قواعد کو مرتب کرنے کی سعادت پائی، انہوں نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا. یعنی نحوتو جیسے ہے نا، کتبتو میں نے لکھا، اور شربتو میں نے پیا، اور اسی طریقے سے اور بھی لفظ بنتے ہیں. تو نحوتو سے مراد یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا. اور یہ جو ارادہ کرنے والے تھے یا ان کو مرتب کرنے والے تھے اولین، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شاگرد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جن کا نام ابو الاسود الدؤلی تھا. ٹھیک، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، اور یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قواعد کو مرتب کیا جائے، تو
آپ نے ان کو ارشاد کیا، ان کو کچھ آپ نے قواعد بتائے، 2-4 چیزیں بتائیں کہ اس طریقے پہ، اور کہا کہ انحو حاذا النحو یا ابو الاسود، کہ ابو الاسود یعنی جو ابو الاسود ان کا کنیت تھی نا، ان کے وہ جو شاگرد تھے، ان کو کہا کہ اس طریق کے اوپر جو ہے تم کلمات کو، یہ قواعد کو جمع کرو. تو پھر آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ جو کام جو ہے وہ اس کو یہ کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول ڈائریکٹر ہیں گرامر کو وجود میں لانے کے، اور ان میں نمایاں کردار ادا کیا ان کے شاگرد حضرت ابو الاسود الدؤلی جو یمن کے رہنے والے تھے. تو ایک تو یہ اس کا آ گیا. تو دوسرا یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی طریقہ بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے کھانے کی بات ہو رہی تھی، طعام کی، کہ ایک طریقہ، ایک ڈائریکشن، ایک پیٹرن، ایک جو اس کی فلو آف چارٹ ہے، کس طریقے سے ایک کام کے بعد اگلا کام ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، تو پھر جو ہے نا ایک چیز تیار ہوتی ہے. تو چونکہ اس میں جو متکلم ہے یعنی بولنے والا، اس علم کے ذریعے اہل عرب کے طریق پر چلتا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ اس علم کے سیکھنے کے مطابق اسی انداز میں وہ الفاظ کو ادا کرتا ہے، بامعنی انداز میں میننگ فل ورڈ بناتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے. اس لیے بھی اس علم کو نحو کہتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں چونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اہل عرب کو، پیپل آف لینگویج جو ہیں، اہل زبان کو وہ فالو کر رہا ہے، تو اس ڈائریکشن کے اندر جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ اس نحو. تو نحو کا ایک مطلب طریقہ بھی ہے، پیٹرن، راستہ. یہ ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے. اور جو تیسرا ہے یہاں پہ ٹھیک کرنے والا، کہ نحو کا ایک معنی جو ہے وہ کنارہ بھی ہے. ٹھیک. تو اس علم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کے آخر میں جو آخری حرف ہے، جیسے میں نے محمدن اور محمدن اور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دی تھی. تو اس میں آخری جو حرف ہے اس میں جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ تبدیلی کیوں کرنی ہے، کیوں ہوئی ہے، اور اگر نہ کی تو پھر اس کا کیا جو ہے بناوٹ پہ فرق پڑے گا. تو اس لیے بھی اس کو نحو سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ یہ کناروں کے اوپر جو چیزیں ہیں، یعنی فائنل جو لیٹرز ہیں ان کے اوپر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ان کو بھی یہ ڈسکس کرتا ہے. مثلا میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ، عیسیٰ، ان کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو عام جو کوئی طالب علم ہے یہ سوال کرے گا کہ باقی یہ انبیاء ہیں ان کے اوپر تبدیلی ہو رہی ہے. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم ہم صورت پڑھ رہے ہیں تو ابراہیمو بھی آتا ہے، ابراہیمہ بھی آتا ہے، لیکن ابراہیمی نہیں آتا، کسرہ نہیں آتی اس کے، وہ کیوں نہیں آتا، یہ ساری چیزیں. اور یہاں پہ اگر موسیٰ، عیسیٰ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، یہ ساری یہ جو ہے یہ علم ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر دوسرے انبیاء ہیں، مثال کے طور پر اگر حضرت نوح ہے تو ان کے اندر جو ہے یہ تینوں آ جاتے ہیں، نوحن بھی ہے، نوحن بھی ہے، نوحن بھی ہے. تو یہ علم جو ہے ہمیں وہ سکھائے گا کہ کن میں تبدیلی ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یا اس کا جو ایک میننگ وہ مثل بھی ہے، یعنی مثال اس کی طرح. چونکہ اس علم کا جاننے والا اہل زبان کے طریق پر، عربوں کے طریق پر اور ان کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس لیے بھی اسے نحو کا نام دیا گیا ہے. تو یہ 4 جو اس کی وجوہات تھی تسمیہ کی، جو ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نام ویسے یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، یہ والا روٹ، یہ میں آپ کو بتا دوں. صرف جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تصریف الرعاء اس کی میں نے بتایا کہ 30 استعمالات ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، پھیرنا، عدلنا، بدلنا. لیکن وہ کرنے کے بعد ساری چیزیں کسی ڈائریکشن میں ان کو چلانا، اس کے لیے پھر جیسے میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پھر جیسا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر علم جو ہے اس کا ایک دائرہ کار تھا، اس کے ایک اپنا سرکل ہوتا ہے جس میں اس نے فنکشن کرنا ہوتا ہے. تو جیسے علم الصرف کا دائرہ کار تھا، تو اس علم کا دائرہ کار یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کلمات کو اگر ہم آپس میں جوڑیں تو بامعنی جملہ کیسے بنانا ہے. مثال کے طور پر اگر الفاظ جو ہیں آپ دیکھیں کہ بچوں کی ایک گیمز بھی ہوتی ہیں شروع میں، اور ویسے بھی کوئی بھی اگر
لرنرز ہوں انیشل سٹیج میں، تو وہ الفاظ جو ہیں ان کو آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا ان کو آپ ایک میننگ فل وے کے ساتھ کریں. ہر زبان کے اندر ایسی گیمز وغیرہ لرننگ گیمز ہوتی ہیں. تو فرض کریں کہ اگر ہم کہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، ان کی چینج کر دیں تو یہ علم ہمیں سکھائے گا کہ یہاں پہ یہ نہیں آ سکتا کہ یؤمنون بالغیب الذین، بلکہ الذین پہلے آئے گا، بعد میں ورب آئے گی، پھر واو اس طرح آئے گا، اور پھر یہ ساری کہ 7 8 10 الفاظ ہوں. اگر آپ ان کو بکھیر دیا جائے مختلف جگہ اور امتحان کی غرض سے کہا جائے کہ اچھا ان کو اب ایک میننگ فل وے کے اندر جوڑیں، تو یہ علم ہمیں سکھائے گا کہ ان کو ہم نے کس انداز سے ہے کہ میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں اور ان کی بناوٹ جو ہے وہ نہ بگڑے، اور ہر لفظ جو ہے اس کا اپنے اپنے جگہ پہ وہ فٹ ہو جائے. ٹھیک، تو ہر ایک کو اس کی اپنی چیئر مل جائے، جو جہاں جہاں پہ جس کا رائٹ ہے اس کو ملے، تاکہ ایک خوبصورت جو ہے وہ پکچر نظر آئے اس مضمون کی. تو یہ تھا کلمات کو جوڑ کر بنانا. پھر اس کا دوسرا نام علم جو ہے وہ اعراب بھی ہے. اور اعراب جیسے ہم نے سورۃ ابراہیم کے شروع میں پڑھا تھا کہ جو ہے کیا ڈفرینس ہے اعراب کی اور اعراب کی. اور بدوؤں کو اعراب کہا جاتا ہے، اور یہ جو اعراب ہے یہ الف کسرہ کے ساتھ، یہ آخری جو حرف کی آخری حالت ہے اس کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہ ڈیل کرتا ہے. تو اس علم کے تحت چونکہ ہر کلمہ کے اواخر یعنی آخر کی جو آگے جمع اواخر یعنی کہ اس کے جو اینڈز ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علم النحو جو ہے یہ اس کا دوسرا معروف نام علم الاعراب بھی ہے. اور یہ جو ساری باتیں جو سکھائی جاتی ہیں، ان قواعد کا اطلاق یعنی اس کی اپلیکیشن، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کو کیسے پروف کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے اور یا سیٹ آف رولز بیان کیا جا رہا ہے، تو قرآن کریم سے مثالیں لے کے آئیں گے تو پھر وہ پروف ہوگا. یعنی کہ یہ جو بھی قواعد وجود میں آئے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں آئے ہیں، اس کی خدمت کے لیے آئے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر یہ لفظ میں نے ابھی موسیٰ عیسیٰ کی بات کی تھی، تو قرآن کریم سے ہم جو ہے وہ یہ مثال وہاں سے لے کے آئیں گے کہ اس کی جو حرکات لگی ہوئی ہیں، جس انداز سے وہ شروع سے پڑھا جا رہا ہے ان بروکن ٹریڈیشن کے ساتھ، وہ مثال وہاں سے لے کے آئیں گے. اور اگر وہ مثال یا کوئی چیز ہمیں قرآن کریم سے بعض چیزیں نہیں ملیں فرض کریں، تو پھر ہم اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ماخذ ہے، جو سورس ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی احادیث مبارکہ ہوں گی، ادھر سے ہم لے کے آئیں گے. تو قرآن کریم سب سے پہلے کسی بھی قاعدہ کو، قواعد کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی اطلاق کرنے کے لیے سب سے پہلے ادھر سے دلیل لے کے آئیں گے، پھر احادیث، اور پھر جو قدیم جو اہل عرب شعراء تھے اور ان میں جو مسلمان شعراء وہ اول، اور پھر جو دوسرے شعراء جو ایام جاہلیت جس کو کہتے ہیں کہ پیریڈ آف اگنورینس، اس میں جو اسلام سے پہلے کا جو کلام ہے وہ والا، وہ ہم لے کے آئیں گے اس کی اسناد کے اندر کہ یہ بات یہ تھی اور اس کے لیے. اور ایون جو قرآن کریم کی جو عربی ہے اس کی بھی بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو قدیم جو شعراء ہیں، جو انٹلیکچوئلس تھے اس وقت کے، اور جن کے استکبار اور غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ آیا تھا، اور اپنے آپ کو اس نے پیش کیا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ تو جس کے اندر یہ فصاحت و بلاغت بھی ہو، یہ پیشگوئیاں بھی ہوں، یہ گائیڈنس بھی ہو، بہت سارے اس کے لیئرز ہیں. تو کسی بھی پہلو سے کہا کہ اس کا مقابلہ کرو، لیکن کوئی اس کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکا. تو وہ پھر ان کو بھی اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بات یہ تھی. مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا تھا کہ سورۃ قاف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو یتیموں کی دیوار تھی گھر کی، تو انہوں نے دیوار کو جو ہے وہ درست کر دیا. جو بتایا جاتا ہے بزرگ دو جو افراد تھے تو اس میں لکھا ہوا قرآن کریم میں کہ جو دیوار ہے وہ گرنے کا ارادہ کر رہی تھی. تو یہ جو مستشرقین اور اورینٹلسٹ اور دوسرے اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ کیا وہ کوئی جاندار شے ہے
کہ وہ جو ہے ارادہ کر رہی تھی کہ میں گروں، تو یہ تو بات نہیں ہے. تو وہ پھر اس کا دیکھا کہ اچھا یہ اگر قرآن کریم نے استعمال کیا ہے تو اس کی مثال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل عرب ہیں، اہل زبان ہیں، قدیم شعراء ہیں، اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ان کا جو دیوان اور شعراء کا کلام ہے اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے. تو یہ ان کے استعمالات ہیں، یا وہ جو نان عربک پیپل ہیں دور بیٹھے ہوئے جن کو پتہ بھی نہیں عربی کا، اور محض وہ اس کے لفظی ترجمہ کے ذہن میں رکھ کے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، ابھی ایک ذہن میں آ گیا کہ ریفرنس غالباً تفسیر کبیر میں پڑا تھا. دیکھتے ہیں ابھی. ہاں، تو تفسیر صغیر میں یہ ہاں بڑا اچھا ہے. یہ آیت، یہ صفحہ نمبر 489 تفسیر صغیر، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ. اس حصہ آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ان دونوں نے اس بستی میں، یعنی عام طور پر وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کشف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کشف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. بہرحال یہ تھا کہ اس میں کہ ان دونوں نے اس بستی میں ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی. ٹھیک، تو دیکھا ہے کہ یہ ترجمہ اچھا جی لکھتے ہیں کہ امام ابو منصور ثعلبی جو لغت عرب کے مشہور امام ہیں، اپنی کتاب فقہ اللغہ میں لکھتے ہیں کہ ابو فراس جو ایک مشہور ادیب تھا، ابو فراس جو ایک مشہور ادیب تھا، دل سے اسلام کا منکر تھا، اور اس کا مشغلہ یہی تھا کہ قرآن کریم پر اعتراض کرتا رہے. ایک دفعہ خاندان عباسیہ کے ایک وزیر احمد بن حسین کے دربار میں ہم بیٹھے تھے اور وزیر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ ابو فراس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا کسی عرب نے کسی عقل نہ رکھنے والی چیز کے بارے میں کبھی کہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا؟ یعنی جو غیر عاقل ہیں کبھی وہ بھی کہتے ہیں جیسے کوئی پتھر ہے یا کوئی اور کوئی بھی جو چیز ہے جو مثلا شعور نہیں ہے جس کو، انسانوں کی طرح اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا. تو اگر فرض کریں کہ ارادہ اس نے کیا تو اس کا مطلب کہ اس نے کبھی ارادہ نہیں بھی کیا، یعنی اس کے یہ تھا اس کے ذہن میں. تو میں نے کہا عرب بعض دفعہ، پھر اس نے جواب دیا، یعنی جو ابو منصور ہیں انہوں نے ابو فراس کا جواب دیا کہ میں نے کہا کہ عرب بعض دفعہ ایک غیر ذی روح چیز کے بارے میں، یعنی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہے، ٹھیک ہے، شعور نہیں، روح نہیں ہے، کہ متعلق کہہ دیتے ہیں کہ اس نے یوں کہا. جیسے مثال مشہور ہے کہ امتلأ الحوض فقال قطنی، یعنی حوض بھر گیا اور اس نے کہا کہ بس بس، یعنی حوض بھر گیا. حوض جو ہے یعنی جو پانی کا ایک چھوٹی سا جس کو پونڈ کہتے ہیں، وہ ایک جگہ وہ بھر گیا اور اس نے کہا بس بس، حالانکہ حوض تو بولتا ہی نہیں. اس نے کہا میں قول کا ذکر نہیں کرتا، وہ بے شک درست ہے. تم یہ بتاؤ کہ عقل نہ رکھنے والی اشیاء کے متعلق کبھی ارادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اس کی غرض یہ تھی کہ قرآن کریم کی آیت یرید ان ینقض غلط ثابت ہو، کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ دیوار جو ہے گرنے کا ارادہ کر رہی تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا ابو فراس کے. اس پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور عرب کے شاعر الراعی کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا جو میں نے اس کے سامنے پڑھا، اور وہ شعر یہ ہے فی مہمعن خلقت بھی حامتها، بہت باریک لکھا ہوا ہے، فلک الفؤوس اذ اردنا نصولا،
یعنی ایک جنگل میں اس قوم کی کھوپڑیاں اس طرح توڑی گئیں جس طرح کلہاڑے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو لکڑیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس جگہ کلہاڑے کی طرف چلنے کے ارادے کو منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں ارادہ ہوتا ہے، کیا اس میں ارادہ ہوتا ہے؟ یعنی کلہاڑا جو ہے اس کے چلنے میں ارادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اتنا مشہور شاعر ہے الرائی، اس نے یہ کہا ہے کہ جب کلہاڑے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سامنے جو بھی لکڑیاں آتی ہیں وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ میرا یہ شعر پڑھنا تھا کہ ابو فراز کا منہ بند ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اسے بری طرح ذلیل کیا۔ آگے بھی ایک بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے 78، سورۃ الکاف 78۔ تو یہ تھا، بات کر رہے تھے کہ قواعد جو ہے اس کو قرآن کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا، احادیث مبارکہ سے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اہل عرب جو شعراء ہیں قدیم ان کے کلام سے بھی اس کی نظیر یا اس کی مثال یا اس کے اس بات میں چیز لائی جائے گی۔ تو آخری پوائنٹ یہ ہے آج کا کہ غرض و غایت اور افادیت۔ تو اس کی سب سے بڑی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی پڑھنے اور بولنے میں انسان گرامر یعنی قواعد کی غلطیوں سے محفوظ رہ سکے اور جملوں کی صحیح ادائیگی اور فہم پر قادر ہو سکے۔ تو یہ تھا آج کے جو اس گرامر کا قواعد کا جو لیسن تھا، اس کے یہ سوالات جو 3 ہم نے آج کیے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک وائز، جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹاپک وائز ہوگا، ایک ٹاپک وائز ہوا کرے گی، باقی ہم اس کو آگے چلاتے رہیں گے۔ تو یہ تھا علم الصرف اور علم النحو، جس کو آپ کہیں گے کہ قواعد لسان القرآن۔ تو اس کا نام بھی میں نے یہی رکھا ہے کہ تسہیل القواعد، کہ قواعد کو آسان کر کے سمجھا کے آپ کو ہم سوال و جواب کے انداز میں اس کو جو ہے وہ سیکھیں گے، اور آگے اس طرح مضمون جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بھی جو نوٹس ہیں وہ میں اپلوڈ ہم وہاں کر دیں گے۔ تو اب کچھ وقت ہمارے پاس ہے۔ ایک سوال آیا تھا کہ عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف مثلا یا اور بھی آیتن جو ہے وہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، ایک آیت کو، ایک نشان کو، اور اگر 2 ہو تو آیتین جو ہے وہ آتا ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو آیات۔ تو آیتن، آیتان یا آیتین، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ جمع جو ہے وہ آیات آتی ہے، اور ان کے شروع میں جو جو ان کی نمبرنگ ہے وہ اسی مطابق وہ چلتی ہے، اس کے مطابق وہ آگے اس کے لیے ایک مثال آپ دیکھیں کہ یہاں سے میں دیکھوں آپ، ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جو کہا گیا کہ میں نے 11 ستارے، سورج چاند اور 11 ستارے جو ہیں ان کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے رویا میں دیکھا تھا نا۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب 10 تک تو وہ بات چلتی اس طرح، 11 کے بعد جو ہے وہ باقی زبانوں میں تو ہو جاتا ہے نا کہ جمع ہی رہتی ہے، لیکن وہاں پہ پھر وہ واحد آ جاتی ہے۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ 11 کے بعد وہ پھر سنگلر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہے اخذ عشرہ کوکبن۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ کواکب، جیسے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور اسی طریقے سے یہاں پہ احد عشرہ کے بعد کوکبن آیا، ٹھیک۔ تو باقی اگر آپ دیکھیں کہ اس میں 11 کے بعد پھر سنگلر، اور بھی اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اور ہم چلتے ہیں سورۃ نساء کے میں، جس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو مزید میں تفصیل سے سمجھاؤں گا، لیکن اس وقت آپ یہی سمجھیں کہ
11 سے اوپر جو ہے پھر جو موصوف ہے جس کی بات کی جا رہی ہے اس عدد کی، کیونکہ جو عدد ہے نا نمبر وہ بھی ایڈجیکٹو ہوتا ہے، تو یعنی کہ جس کی صفت بیان کی جائے تو وہ پھر سنگولر آتا ہے. تو مزید تفصیل جو ہے پھر ہم جب وہ ٹاپک آئے گا اس کے اندر بیان کریں گے. اب آپ 3-4 منٹ میں کوئی اگر سوال ہے یا کوئی اور بات پوچھنی ہے، کوئی کوشچن، تو آپ مائک دے دیں. جی السلام علیکم. جی یہ متعلمہ کا ہینڈ ریز ہے، میں انمیوٹ کرتی ہوں. جی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب مجھے ابھی تک آئی ڈی ایشو نہیں، تو پلیز مجھے اس کلاس کی آئی ڈی ایشو ہو جانی چاہیے، ریکویسٹ ہے. جی آئی ڈی کی فکر نہ کریں آپ، اس طرح کر لیا کریں کہ G8 کے بعد پہلے جو 3 ڈیجٹ ہے نا اپنے ایمس نمبر کے وہ لگا لیں، تو وہ بھی انف ہے، وہ بھی اس کا بھی ہے. تو باقی جو بھی آ رہے ہیں کلاس میں وہ آپ فکر نہ کریں، آپ یو آر رجسٹرڈ. ٹھیک. جزاک اللہ. جی جی بس میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا ہینڈ نہیں ریز. چلیں ٹھیک ہے پھر، جزاکم اللہ. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر اب ٹیوزڈے کو اگلی انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی اگلے لفظ پہ ہوگی. اتنی دیر میں یہ جو نوٹس ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر آگے انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہے نیکسٹ فرائیڈے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.